बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में आप हमें याद रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप याद करते हैं, पूछते हैं कि भाई कब आ रहा है सुबह वतन का नया एपिसोड, लाइव कब मुलाकात हो रही है। रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो गए, ईद उल फ़ितर को हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर लिया, ईद उल फ़ितर गुज़र गई, लेकिन सुबह वतन का प्रोग्राम जो है वो अभी तक लाइव क्यों नहीं हो रहा। तो जनाब थोड़ी सी छुट्टियां थी, एंजॉय कर रहे थे उनको भी, और उन छुट्टियों के साथ कुछ ज़िम्मेदारियां थी जो पेंडिंग थी, उनको भी अदा करना था। तो ये एक फ़्रेश वाइब आती है कि जब कुछ दिन बाद आपका हमारा दोबारा आमना सामना होता है, मुलाकात होती है। पैगाम फैमिली की जब मैं बात करता हूँ तो पैगाम फैमिली, हम अपना प्रोग्राम या अपनी नशियात पैगाम टीवी से आपके लिए लेके आते हैं, और आप हमारी पैगाम फैमिली दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे आप मौजूद हैं हमें देखते हैं, सुनते हैं, और फिर अपनी राय का इजहार भी करते हैं। कुछ जानना चाहें तो उसके बारे में पूछ भी लेते हैं। सो आज से सुबह वतन का आगाज़ हो गया है, कुछ न्यू और बड़ी पॉजिटिव हैपनिंग्स भी हैं इंशाल्लाह फॉर द कमिंग डेज़, उनको भी हम शामिल करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा भी सस्पेंस रखेंगे, चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे। वो जो आप चाह रहे थे कि जी सेगमेंट्स बढ़ जाएं या प्रोग्राम के दिन बढ़ जाएं या रेपिटेशन जो हो रही है उनके अलावा फ्रेश वाइब आए, तो वो भी आएगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ सेगमेंट्स को हमने चेंज भी किया है, और वो किस तरह से चेंज किया है, आपकी राय के मुताबिक, जैसे आप देखना चाह रहे थे, जैसे आप सुनना चाह रहे थे, आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। ये सब चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट भी होता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं आज के करने का काम, सवालात जवाबात, आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं, आज की किताब के बारे में जो मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत एडिशन होता है वो आपको बताते हैं, और फिर सवालात जवाबात का सेगमेंट होता है। और आज हम जिस मौजू पे थोड़ी सी बात करेंगे वो है रमज़ान के बाद नेक अमल कैसे जारी रखें। ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, हाशिम यज़मानी साहब इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे, और वो कोई 10-15-20 मिनट के लिए नहीं होगा, वो प्रॉपर 1 घंटे का ऑलमोस्ट सेगमेंट होगा। तो अब आप खुश हैं, जैसे आप चाह रहे थे कि हाशिम यज़मानी साहब से आपकी मुलाकात हो, और यज़मानी साहब को आप मिलना भी चाह रहे थे, आप लाइव कॉल्स भी कर सकेंगे। सो आज के सेगमेंट्स के साथ पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि हमें आज ताउन करने वालों में कौन कौन शामिल हैं। सुबह वतन को ताउन करने वालों में सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के इश्तराक से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल कीजिए। तरीका वही है जैसे रमज़ान भर में, अब तो आपको नंबर भी याद है, और जब आप मुझे लिख के भेजते हैं मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस कह रहे होते हैं कि यही नंबर है, तो जनाब वही नंबर है जो आपको याद हो चुका है, 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिएगा। मुफ्ती साहिबान से लाइव कॉल करके सवालात के जवाबात लेने के लिए, हमसे लाइव बात करने के लिए, या अपनी किसी राय से आगाह करने के लिए इसी नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे। आप पैगाम टीवी के एक व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमने ख़ास तौर पे आपके लिए इजरा किया है, जिसको हमने शुरू किया 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इस पे आप अपना ऑडियो रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं, शरई सवालात के जवाबात ले सकते हैं। अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आप एक और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 0321-0241-000, यानी 0321-0241-000। इस पे आप अपना वही वर्बली अपना ऑडियो मैसेज भेज दें ख्वाबों का, या फिर रिटर्न की सूरत में आप ख्वाब लिख के भेज दीजिए। हाशिम यज़मानी साहब यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। ले जी, इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का भी आपको तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ तलावत कुरान करीम के लिए मौजूद हैं कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब। कारी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान भर में माशाअल्लाह हमने तलावत सुनी है, तरावी सुनी है, आपके पीछे नमाज पढ़ी है, बड़ा हमने लुत्फ़ लिया है और बड़ी बरकतें समेटी हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सर आपका शुक्रिया, आप इतना खूबसूरत पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। ईद कैसी गुजरी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है।
ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور معزز شخصیت قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب، پرنسپل مرکز رحمانیہ وساوے والا اور کاڑا سے آل دا وے تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب سے ویسے آپ کی ملاقات رمضان المبارک میں بھی ہوئی ہے اور آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے آپ کے سوالات کے جوابات دیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سفر اچھا رہا آپ کا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ عید کیسی گزری؟ عید بھی بہت اچھی گزری۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ نہ سمجھیے گا کہ آج اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو یہ کیا ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ مصروفیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ کہیں انگیج ہوتا ہے تو وہ رخصت پہ ہیں لیکن وہ ہیں ہمارے ساتھ ہی۔ مولانا اجمل بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک آدھے دن کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور سیگمنٹ اسی طرح سے چلے گا بھی۔ بہت ساری باتیں کریں گے، کچھ چیزیں مزید آپ کو بھی میں بتاؤں گا۔ پہلے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسے کہ رمضان کی برکتیں ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، ابھی جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ رمضان کے بعد نیک عمل کیسے جاری رکھیں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک ابھی چند دن پہلے گزرا ہے اور ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے اور کیا چیزیں ایسی تھی جو ہم کر رہے تھے جو اب ہم بھول نہ جائیں۔ ان اعمال کو بلکہ ہمیں جاری رکھنا ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے ہم کوتاہی نہ کریں، فرض نمازوں کے حوالے سے ہم ذہن میں رکھیں، اس میں تاخیر نہ ہو جائے، اور شوال کے 6 روزے جس کا ہم نے اپنی نشریات میں بار بار ذکر بھی کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم کو ہم پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم اس کو دوست بنا لیں ہم، یہ ہمارا بہترین دوست ہے، اور میں نے اس چیز کو خود پہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے۔ آپ یقین کیجیے اتنی خوبصورت دوستی ہے نا قرآن کریم کی، آپ کو زندگی میں سارے معاملات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ کہیں پہ آپ پھنس گئے ہیں، کہیں پہ آپ کو زندگی کا ایسا لمحہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میں نے جب اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو آپ یقین کیجیے راہیں نکلتی نظر آئیں۔ ہمیں نظر آیا کہ آپ کیسے محسوس کریں کہ راستہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ تم رکے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہیں، بڑے اعمال اللہ تعالیٰ توفیق دیں وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ کسی کی نیکی، کسی کی خیر، کسی کی مدد، کسی کے کام کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے چل پڑیں، بڑا انجوائے کریں گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑی روحانی تسکین ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہوتی ہیں، میں نے یہ کر کے دیکھا، آپ کسی کے کام کے لیے 10 قدم چل کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے کام آپ کے ایسے کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ چل کے بھی نہیں گئے ہوتے۔ میری بات کی تائید قاری صاحبان اور کریں گے بالکل۔ تو آپ زندگی میں یہ بھی جاری رکھیے، اور نیک صحبت،
جیسے الحمدللہ مجھے مل گئی ہے. ایسے معزز اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے گنے چنے وہ چنیدہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ ہے جی آج کی کتاب میرے ہاتھ میں, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آج کی مسلم لائبریری میں جو خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا ہے جس کتاب کا, وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. چند جملے اس کے بارے میں آپ کو بتائے دیتے ہیں. سلسلہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, اس میں نبی کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے روشن نقوش اس میں درج کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطالعے سے نبی کریم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان عمل پر آمادہ ہوتا ہے اور زندگی کی تمام مشکلات کا حل مل جاتا ہے. اس وجہ سے مؤلف تالیف کر کے اور ہر ادارہ سیرت پر کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. دارالسلام نے بھی سیرت کے موضوع پر مختلف زبانوں میں متعدد کتب شائع کی ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک اہم کاوش ہے. یہ کتاب دارالسلام کے تمام شو رومز, تمام آؤٹلیٹس پہ دستیاب ہے, اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے اور پلیس کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آن لائن ڈیلیور ہو جائے گی. اس کے چند ایک پیجز ابھی میں نے گو تھرو کیے ہیں, بڑی خوبصورت چیزیں اس میں درج ہیں. اس میں غزوات کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے, معمولات کے حوالے سے, فرائض کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات زندگی تھے وہ درج کیے گئے ہیں. آج کی کتاب کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحیح طرح سے ڈسپلے ہے. جی ٹھیک ہے. لے جی, اس کے ساتھ ہی ٹائم ضائع کیے بغیر معزز مہمانوں کی جانب مجھے بڑھنا ہے, اور بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں, ان کو چیدہ لے کے میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا. اور ہمیں لکھنے والے ہمارے انتظار میں ہماری پیغام فیملی, شہباز علی, علی الیاس ملک, محمد موسیٰ, شہزاد فیملی, عرفان, مریم طاہر, پھر عبید اللہ صدیقی, عامر شیر, عبید عبد الباسط وٹو, ایک آئی ڈی ایس مینٹور یا کڈس مینٹور, اور اس کے بعد ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس وقار, اور پھر ابرار احمد. تقریباً سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. عید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی, تو عید بہت بیزی رہی میری, تو بہت زیادہ کام تھے جو پینڈنگ تھے, تو مجھے عید کے دنوں کا پتہ نہیں چلا. بہرحال اللہ کا شکر ہے اچھی مصروفیت میں گزرے. کچھ پریشانیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی 1-2 دن میں نکال دیا. باقی یقیناً آپ کی عید بھی اچھی گزری ہوگی, ہمارے مہمانوں کی بھی عید اچھی گزری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر, ایک لمبی چھٹی کے بعد اچھا لگا. خوش آمدید بھائی, تھینک یو ویری مچ. اور جو صحت کے بارے میں پوچھا, الحمدللہ آپ کے سامنے فریش وائب ہے, بالکل حشاش بشاش ہے, خوش ہے, اللہ کا شکر ہے. اور جو آپ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. جو خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہے, ہاشم یزمانی صاحب انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہوں گے ہمارے ساتھ, وہ 1 گھنٹے کے لیے ہوں گے. اب آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, مفتی صاحب جیسے ہمارے پاس موجود ہیں, آپ لائیو کال کیجئے, کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں. مجھے لائیو یہاں پہ یوٹیوب کے لنک پہ لکھ کے بھیج دیجئے, آپ کے سوالات یہاں سے بھی میں شامل کروں گا. ایک گزارش ہے کہ خواب یہاں پہ کوشش کریں نہ لکھیں, کیونکہ خواب پریسائز نہیں ہو سکتے, اس کے بارے میں گفتگو کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا. تو آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم کال کر کے خوابوں کو بھی لے سکیں گے. ٹھیک ہے قاری صاحب, ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہمیں بھیجا گیا ہے کہ معجل اور غیر معجل حق مہر کی وضاحت کر دیں. اور 2018 میں غیر معجل 5000 رکھا گیا تھا, اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو معجل اور غیر معجل کی ہے. معجل اس کو کہتے ہیں جو نکاح کے ٹائم ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. رخصتی سے پہلے خامند کو چاہیے کہ وہ جو حق مہر ہے جی بیوی کا وہ ادا کر دے. جی. غیر معجل وہ ہے کہ جو اس وقت نہ ادا کیا جائے, بعد میں مطالبے پہ, یا اگر خامند طلاق دیتا ہے تو اس وقت اس کو حق مہر ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا اگر وہ بیوی اپنی رضامندی سے کوئی معاف وغیرہ کر دے تو وہ تو الگ بات. تو جو 5000 حق مہر 2018 کا ابھی تک چلا آ رہا ہے, تو وہ شریعت کے مطابق تو وہی ہے, جتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہی ادا کیے جائے. اصل میں کرنسی جو ہے وہ اگر صحیح خلافت آ جائے تو کرنسی تو سونے چاندی کی ہونی چاہیے, اس میں تو وہ ایشو ہی نہیں رہتا. اب اس وقت پیسے روپے کی ویلیو اور تھی, اب اور ہے. لیکن جو 5000 حق مہر
مقرر ہوا تھا تو وہی ادا کرنا تو اس کے لیے لازمی ہے. اگر وہ احسان کر دے اور زیادہ دے دے جی تو احسان کا بدلہ پھر احسان ہے, یہ نیکی لکھی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں قاری صاحب بہت سارے سوال میری طرف سے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں نا. ہم جب اپنے دیکھنے والوں کی بات کرتے ہیں کوئی ایک سوال تو پھر دیکھنے والوں کے بہت سارے سوال اور بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ویورز کے. ایک تو یہ کہ معجل اور غیر معجل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں فریقین کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا لڑکی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ رکھی جا سکتی ہے یا صرف لڑکے والوں کی ہی طرف سے یہ ہوتا ہے؟ لڑکی والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے اقمار, ٹھیک ہے. ان کی رضامندی سے, وہ جتنے پہ راضی ہو جائیں اتنا نہیں میں اقمار. معجل اور غیر معجل کی بات وہ بھی بالکل اسی طرح. ہاں اسی طرح سے کہ یار اگر لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ادا کر دیجئے تو وہ ادا کرنا پڑے. اس میں شوخی کو اللہ پسند نہیں کرتا. نہیں. کئی نکاح کے موقع پہ شوخی مارتے ہیں جی, اتنے تولے سونا لکھ دیں, اتنے لاکھ لکھ دیں, اور بعد میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بعد میں جو معافی مانگنی ہے پہلے احتیاط کریں. پہلے ٹھیک ہے. اچھا جتنی اوقات ہے, جتنا اللہ نے حیثیت دی ہے, اس حیثیت کے مطابق اقمار مقرر کیا جائے تو اس کو جلدی سے جلدی ادا کیا جائے. جو 35 روپے شرعی 32 روپے شرعی وہ نہیں, والی شرعی بات نہیں ہے, وہ نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. کو حیثیت کے مطابق ہے, جتنی حیثیت ہے اتنا ہی ادا کیا, اتنا ہی ادا کرنا چاہیے. 2018 میں اب 5000 کی جو ویلیو تھی اب بھی وہی دیں گے, لیکن تب تو ویلیو کچھ اور تھی, اب ویلیو کچھ اور ہو گئی ہے, تو دیں گے 5000. 5000 ہی دیں گے. اگر احسان کر دیں تو اچھی بات ہے. اچھا قاری صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا حق مہر ادا کرنے کا رجحان ہے, دیا جاتا ہے؟ میں نے تو اکثر اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ وہ حق مہر بس ٹھیک ہے, وہ ایک فارمیلٹی تھی, لکھ لی ہے, ادا نہیں کی. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کئی نکاح میں نے پڑھائے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھی جتنا شرعی لکھ دیں جی جتنا. میں نے کہا شرعی تو 5 لاکھ بھی, آپ نے ولیمے پہ جو اتنا خرچ کرنا ہے اور باقی رسومات پہ لاکھوں روپے اڑانے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نکاح ہوتا تھا, شادی ہوتی تھی, اس کا اقمار پوچھا جاتا تھا. امیری غریبی پہ اقمار ہائی لائٹ ہوتا تھا کہ اس نے کتنے اقمار کے بدلے وہ شادی کی. آج کل تو یہ پوچھا ہے کہ اس میرج ہال میں کیا ہے, کتنا اس نے کتنے کروڑوں خرچ کیا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس نے کتنے اقمار کے عوض شادی کی ہے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی, نبی علیہ السلام نے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا رنگ ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شادی کر لی. تو آپ نے پوچھا ہے یہی کہ کتنا اقمار دیا, تو انہوں نے کہا 1 گٹھلی سونے کے بدلے میں نے شادی نکاح. یعنی آپ نے یہ بات جو کی یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی عمارت یا آپ کا سٹیٹس حق مہر کی ادائیگی سے پتہ چلتا. شرعی حق مہر کیا ہوتا تھا جس کو ہم لوگ شرعی سمجھتے ہیں, یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا. نہیں, جتنی حیثیت ہے زیادہ سے زیادہ اتنا دینا چاہیے. اتنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہمیں پوچھا گیا ہے جس میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جی, اتنا اللہ سے ڈرو, اتنا دین پہ عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی انسان میں طاقت ہے. جی. اگر وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا, یعنی دائمی مریض ہے, شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے, اور وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا, تو پھر وہ مکلف نہیں ہے. استغفار کرے, توبہ کرے, استغفار کرے اور اللہ کے آگے اپنا دل پیش کرے کہ میں خالص روزے بھی رکھنے کی نیت ہے یا فدیہ دینے کی بھی نیت ہے, لیکن میں نہ روزے رکھ سکتا ہوں نہ فدیہ دے سکتا ہوں, تو وہ استغفار کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہے, وہ تو ان کے سامنے سب کچھ. ویسے فدیہ کے بارے میں بھی یہ چونکہ ہم روٹین میں یہ بات کرتے ہیں, فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے 1 روزے کا. ٹھیک ہے. جتنا وہ خود کھاتے ہیں نا گھر میں, یعنی دستور کے معروف کے مطابق جتنا کھایا جاتا ہے اتنا مسکین کا کھانا دیں. اچھا, اب یہاں پہ بھی حیثیت کے مطابق آ جائے گا یا اس میں بھی کوئی ہے؟ نہیں, حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات لوگوں میں بڑی معروف ہے کہ کسی ایک فقہ کو ماننا چاہیے, کیا یہ ٹھیک ہے یا جہاں بھی دلائل ہوں اسے قبول کرنا چاہیے؟ نہیں, مسلمان پابند نہیں ہے, آزاد ہے.
جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس موقف کی زیادہ تائید کرتی ہوں تو وہ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جی اہل ذکر سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بالبینات والزبر، آنکھیں بند کر کے نہیں پوچھنا، اس سے دلائل مانگنے، بالبینات والزبر، دلائل اس کے مضبوط ہیں قرآن و حدیث سے تو اس کی بات لیں، قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ہے تو پھر ان کی بات کی حیثیت نہیں ہے، ویلیو یعنی سب سے پہلی بات قرآن و سنت کے حوالے سے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے۔ اچھا، اس سے پہلی بات بھی شاید یہ ہوگی، آپ بہتر فرمائیں گے، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت پہ پابند ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے والا ہے، اس کی تعلیم قرآن و سنت کے حوالے سے یہ فرمائیے گا۔ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر یہی بولا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جی، پوچھو ان سے جو ذکر والے، ذکر ذکر وہی کو کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے۔ ذکر آسمان سے دو چیزیں اتری، ایک قرآن اترا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہے، وہ بھی آسمان سے اترا ہے، کیونکہ ہر نبی پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا اور عمل بھی نہیں کر سکتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جی، تو بالکل سوال پوچھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے یا نہیں ہے یا نہیں۔ پوچھنا چاہیے اہل ذکر سے، ذکر والے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو، اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث کا جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھیں، لیکن ان سے پوچھتے وقت بالبینات والزبر، یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ دلائل سے مسئلہ پوچھنا ہے، دلائل سے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے آج تو کوئی علم والا نہیں ہے، ان سے بھی جب پوچھا کرتے تھے تو وہ تابعین یا کوئی دیہاتی بھی پوچھتا تھا، وہ یہی پوچھتا تھا۔ میں پڑھ رہا تھا جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک دیہاتی پوچھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤ، وضو سکھاؤ۔ وضو سکھاؤ۔ اچھا، یعنی وضو کی آپ بات لے لیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے وضو سکھائیں، تو مجھے ان کا وضو سکھاؤ۔ ہاں یہ نہیں کہا آپ مجھے وضو سکھائیں، اتنی بات نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھائیں۔ یعنی دین میں جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بات کریں تو اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے اس بات میں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہیں کون؟ صحابی ہیں، صحابی ہیں، اور ان سے بھی جو پوچھے وہ دلائل سے دلائل پوچھے۔ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، وہ وضو کیسے کرتے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کوٹ کر دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، یعنی اپنی بات نہیں وہ کرتے تھے، ان کو پتہ تھا ہماری رائے، ہماری بات کی نہیں ویلیو نبی علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں۔ قاری صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس کے لیے بھی تو جستجو کرنی پڑے گی نا، ہاں جی، ہاں جی، کہ کہاں پہ اچھی تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت تو ساری اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ ادائیگی کہاں پہ اچھی ہے، تلاوت کرنے والا کا انداز کیا ہے، اس نے کہاں سے سیکھا ہے، یا جن کے پاس میں اپنا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں ان کی تعلیم و تربیت کہاں سے ہے، وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہ ملک قرا سے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہے، پھر ہی بات جا کے سمجھ میں آئے گی نا۔ بالکل، تو اس کے لیے ہمیں جستجو کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، اس کے لیے محنت تو ضروری ہے، محنت۔ ہر کام ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدنے جائیں تو ادھر تو آنکھیں بند نہیں کرتے، نہیں، ادھر تو ہم 10 جگہ پہلے جا کے چیک کرتے ہیں، ہاں جی، ہاں پھر دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں۔ سبحان، اس پہ میں نے بات کرنی ہے اور کچھ سیکھنا بھی ہے آپ سے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ گوجا والا سے مسز وحید کال کریں۔ جی شکریہ، آپ نے کال کی ہے مسز وحید، فرمائیے۔ بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنے جدھر رہتی ہوں میرے ساتھ میرا جو ایک دیوار ہے وہ میرے دیور کی ہے، اور میرے دیور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے 7 بچے ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ 4 بیٹے، اور ایک تو میرے ہمسائے ہیں، ایک میں میرے وہ رشتے دار ہیں، اور ایک وہ یتیم ہیں، اور ان کے بچے بڑے ہی زیادہ چھوٹے بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا جو ہے نا وہ 14 سال کا ہے، اور سارے بچے اس سے چھوٹے ہیں۔ تو چلیں وہ اللہ کا حکم ہے، میرے دیور کی ڈیتھ ہو گئی، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری ہم پہ لگا دی،
اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے. جی اب وہ بچے تنگ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ عید کو وہ پتنگ چڑھا رہے تھے. تو میرا بیٹا ظاہر ہے بڑا تھا, تو وہ چھوٹے بچوں نے تو نہیں جانا تھا, وہ پولیس آ گئی میرے بیٹے کو پکڑ کے لے کے. اوہو. اب میرا بیٹا ادھر رات تکلیف میں ہم نے گزاری, لیکن وہ بچے مجھے مفت سے بات کہ وہ بچے یتیم ہیں, میری دیوار ہے, میرے رشتے دار ہیں, میں کتنا زیادہ یعنی کے ساتھ اور اللہ سے ڈر بھی بڑا زیادہ لگتا ہے کہ اب میرا بیٹا بھی ذرا تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ میں بھی جو طرح یہ بات نہیں مانتا. اس میں رہنمائی کریں تو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اوہ لائن ڈسک اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ٹائمر ہے, آٹومیٹڈ ہے, باقی لوگوں کو بھی چونکہ ضرورت ہوتی ہے کال کرتے ہوئے بات کرنے کی, سو بات کو اگر پریسائز کر لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لیکن میرے پاس آپ کا کوسچن آ گیا جو ہماری بہن فرما رہی ہیں, یتیم بچے ہیں, ان کی کفالت بھی کرتی ہیں, نرم گوش ہے نا کہ وہ ہیں بھی اپنا خون اور ہیں بھی نیبر, ان کی کفالت بھی ان کے ذمے آئی ہوئی ہے, لیکن کیا ان کو ڈانٹ ڈپٹ ان کے ساتھ اس معاملے میں دیکھیں نا وہ پریشان بھی تھی, تو فرمائی کہ نصیحت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کی حد ہونی چاہیے, اس میں پیار ہونا چاہیے, کوشش کی جائے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا جائے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی یتیمی آپ کو یاد دلائی, علم یجد کا یتیمن فآوا, ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ہم نے ٹھکایا. پھر اللہ نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم پہ سختی نہیں کرنی, اس کو نرمی سے سمجھانا ہے, اچھے انداز سے سمجھانا ہے, محبت پیار سے سمجھانا ہے. اور میں نے اس پہ میرا اپنا اسکول ہے, میں نے دیکھا ہے سب سے, مدرسہ بھی ہے, اسکول بھی ہے, سب سے زیادہ شکایتیں وہ یتیم بچوں کی آتی ہیں. اچھا, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے, اس کو محبت اور پیار کے ساتھ ان کو ڈیل کیا. آپ وجہ فرما رہے ہیں, لیکن اس کنڈیشن میں جیسے ہماری بہن نے کہا ہے بڑی تکلیف بڑی اذیت آتی ہے والدین کو کہ بچے چھوٹے ہیں, ان کو وہ ڈانٹ بھی نہیں سکتی, اگر ڈانٹیں بھی تو پھر وہ رشتہ داری کا معاملہ ہے, اور پھر ان کا ایک ہی بیٹا جس نے کیا بھی کچھ نہیں, وہ بڑی تکلیف سے گزرے, ایک دن وہ نہیں آیا تھانہ اور وہ معاملات, تو اس معاملے میں کوئی بات ہے؟ ہاں, اس معاملے میں بچوں پہ سختی حساب سے کی جا سکتی ٹھیک. ایک ہمارے اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, فضیلت الشیخ مولانا جاوید اقبال محمدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اور ان سے ہم گفتگو کریں گے, خوش آمدید کہیں گے ان کو اپنے شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر, الحمدللہ. ماشاء اللہ. بحرین کے حالات کیسے ہیں؟ بس اس طرح ہی ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ بحرین سمیت تمام جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں امن دے دے. آمین آمین. ہم چونکہ بات کریں رمضان کے بعد نیک اعمال کو کیسے جاری رکھیں, رمضان میں ذرا اسپرٹ ہائی ہوتی ہے, رمضان میں ہم لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ہم دینی کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے, ہم اس ردم میں نہیں رہتے کہ جیسے ہم اسی چیزوں کو دوبارہ کرتے رہیں روٹین میں. فرمائیے گا کہ رمضان کے بعد ایک مسلمان کی ترجیحات اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ روحانیت برقرار رہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے رمضان مبارک ہم سے رخصت ہوا, لیکن عبادت ختم نہیں ہوئی. اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہجر کی آخری آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہیں آتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد میں سیدنا معاذ بن جبل سے روایت, کہ جس کے زبان سے آخری وقت یہ کلمہ توحید نکل آیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو دیکھیے شیطان جو ہے اس کا حملہ وہ جو آخری لمحے تک ہے وہ ہمارے ساتھ کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 1970 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 780 ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی ہو, تسلسل ہو, ہمیشہ کیا جائے. یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ 10 رکعت تراویح پڑھ لی یا روزے کو رکھ لیے پھر پورا سال روزے نہ رکھے جائیں. تو یہ ہے کہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہوا لیکن عبادت ختم نہیں ہوئی, عبادت جاری اور ساری ہے.
ٹھیک ہے. اچھا جیسے بھی آپ نے روزوں کے حوالے سے فرمایا تو بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے پاس شوال کے روزوں کے حوالے سے. تو یہ فرمائیے گا ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کن ایام کے روزے سنت اور باعث فضیلت ہیں ہمارے لیے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے بارک اللہ. رمضان کے روزے تو ہم سے رخصت ہوئے، لیکن اس کا نعم البدل ہمیں مل گئے جو نفر روزے ہیں. جی. اس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. جی پلیز. کہ شوال کے 6 روزے جس طرح کے صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2778 ہے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ اس طرح جس طرح کہ اگر ہر سال رکھ رہا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف، پوری سال زندگی کے گناہ بھی معاف. تو دیکھیں کتنا، یعنی میں ایک بات کروں گا کہ 36 روزے ہم نے رکھے اور ہم کو اجر کتنا مل رہا ہے پورے سال کا، یا اگر ہر سال رکھ لیں تو پوری زندگی کا. اور یہ کیوں اس لیے ہے، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ بھائی روزے تو 36 رکھے ہیں تو پوری زندگی کے ثواب کے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر دیں گے. تو 10 کم سے کم یہ اجر ہے، ورنہ 10 سے لے کر جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اسی طرح نمبر 3 عرفہ کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، صحیح مسلم ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، پوچھا گیا عرفہ کے یا حج کے روزے کے بارے میں، فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد دوسرا محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، جس طرح کہ صحیح المسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں. اسی طرح اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ہے، جس کے بھی راوی جو ہیں وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہے، سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ، کہ جو شخص ایک روزہ یا 2 روزے رکھتے ہیں عاشورہ کے، اس کے جو ہے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 5 باقاعدگی سے جو ہے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کو جو روزے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فہذا صیام الدہر، یہ بھی پورے یعنی زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. نمبر 7 بخاری اور مسلم میں ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے بھی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان میں. یعنی شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ قلیلاً، کہ چند روزے چھوڑ دیتے، باقی پورا مہینہ روزے رکھے کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، شعبان کے مہینے کے روزے. اسی طرح ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، اس کے جو پہلے 9 روزے ہیں، یہ بھی ان بعد الازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض بیوی ہیں ان سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 روزہ رکھے کرتے تھے. آخری بات اس میں نفل روزے کے بارے میں، اس کا اجر کتنا ہے، یہ مین چیز ہے. بخاری میں ہے، اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص ایک روزہ، دیکھیے آپ ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جو کہ غالباً ترمذی میں، اور اس پر علماء کا کچھ یعنی کہ کلام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. اللہ اکبر، کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھودی جاتی ہے جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو دیکھیے ہمیں جو ہے یہ سال کے جتنے بھی روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگلے پیچھے تمام
میں گناہ نہیں کہتا، چھوٹی چھوٹی لرزیں وہ بھی معاف کر دی، پھر بھی پورا سارا روزے رکھنے، اور ہم جو روزے جو رمضان کے رکھ کے بس جو ہے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا یہ بھی فرمائے کہ رمضان کے بعد جو ہے قیام اللیل کا جو بہترین متبادل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو کیسے معمول بنائیں، اس پہ قائم رہیں؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے تراویح نماز جو ہم رمضان میں پڑھتے تھے وہ ہم سے رخصت ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1163 ہے، 1163 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریض الصلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3251 ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2485 ہے، کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ اللہ اکبر۔ 4 کام کر لیں آپ، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ پہلا کام سلام کو عام کریں، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلائیں، تیسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور چوتھا جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تو آپ نماز پڑھیں۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1147 ہے، 1147، اور مسلم کی حدیث نمبر 738 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے بخاری اور کی حدیث نمبر 1152 ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 1159 ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عمرو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، یا عبداللہ فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ پہلے قیام کرتا تھا یعنی تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور بعد میں اس نے جو ہے وہ چھوڑ دی۔ دیکھیے نفل نماز سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین وہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 4837 ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 2820 ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو پچھلے اگلے سب گناہ چھوٹی چھوٹی لرزیں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم بھی ہمارے دیکھیں نا، آپ میرے سمیت کتنی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قیام اللیل ہے اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، یعنی کہ بس رمضان میں ہم نے وہ پڑھی ہے۔ اور اس کی آخری بات میں کروں گا، اس کے 3 اوقات ہیں، عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کب پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وسط اللیل ہے یعنی درمیانہ حصہ جو رات کا اس میں، یا پھر جو ہے وہ آخر میں اذان کے سے پہلے 1 آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جو ہے وہ یہ نماز پڑھیں، لیکن چھوڑے نہیں، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھے نا۔ میں نہیں کہتا کہ 11 پڑھیں کہ 20 پڑھیں، لیکن یہ نہ کریں کہ آج 10-20 پڑھ لیے اور پھر 6 مہینے پڑھے ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک، بارک اللہ۔ اچھا آخری کویسچن ہے اور بالکل مختصراً کیونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں، بڑی خوبصورت ہماری گفتگو رہی ماشاءاللہ۔ تقوی کو بھی ہم مستقل زندگی کا حصہ عملی طریقے سے اس کو بنائے رکھیں، رمضان میں ہم نے اس کا بڑا مظاہرہ کیا ہے، تو فرما دیجیے گا۔ دیکھیے روزوں کا مقصد کیا بیان کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 یا 184 میں رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جس سے پہلے تم پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اس طرح تو نہیں نا کہا کہ لعلکم تتقون پھر رمضان میں تو بالکل ماشاءاللہ بالکل جناب تقوی ہے، یہ وہ نماز کی پابندی، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ہر چیز تقوی کا لباس اتار دی۔ جی جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مولانا جاوید اقبال محمدی صاحب، اسلامک اسکالر آل دا وے فرام بحرین۔ آپ نے جوائن کیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ لیں جی، گفتگو کا مغز یہی رہا کہ ہمیں رمضان کے بعد نیک عمل جاری رکھنے، اور کیسے رکھنے
وہ ہم نے ابھی گفتگو کی ہے. اچھا, قاری شہزاد سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک کویشچن آیا میرے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرمایہ کاری کرے اور اسے زکوٰۃ کی کٹوتی کے بعد بہت ہی تھوڑا نفع بچے تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی بالکل, زکوٰۃ جو ہے نا صرف نفع پہ نہیں ہے, زکوٰۃ سارے اس کے مال پہ جو اس نے کاروبار میں لگائے ہیں اس سب پہ. تو اللہ پہ توکل رکھے اور یقین رکھے. زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ نے اس کو قرض کہا ہے قرآن پاک, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اس کو قرض کہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو لوٹاتا ہے واپس دنیا میں بھی, اور آخرت میں تو اللہ نے اجر رکھا ہی ہے. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ مال کو بڑھاتا ہے, کم نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو, ان کو بھی کہا تھا جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں تھا, یعنی زکوٰۃ تو وہ دے گا نا جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہے. جی, نبی علیہ السلام نے خرچ کرنے کا ان کو دیا تھا جن کے اپنے گھر میں نہیں تھا. ان کو آپ نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ, ہر روز صدقہ کرو, کیونکہ ما نقص صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی. ایک سے ابھی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اللہ کہ ابھی ہمارے گھر میں نہیں ہے اپنا, تو ہم کیسے صدقہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ محنت کرو, مزدوری کرو, جو مزدوری ملے گھر والوں کو بھی نفع دو اور اس میں سے خرچ بھی کرو, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. تو وہ اس سے کمی نہیں پڑے گی, کمی نہیں پڑے گی, اللہ پہ توکل بڑھنا رکھو, ہی ہے, بڑھ جائے اور گا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کر رہا ہوں کہ میں اس کو بڑھاؤں گا اور میں لوٹاؤں گا, تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق لوٹائیں گے نا. اچھا, بظاہر یہی لگتا ہے قاری صاحب کہ آپ کے پاس اگر پڑے ہیں کچھ پیسے اور ان میں سے آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کا وہ پیسہ کم ہو گیا. عام ذہن کی بات یہی ہے, ذہن میں یہی ہے, لیکن وہ کم نہیں ہوتا, وہ کم نہیں ہوتا. کم نہیں. اصل میں کئی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. جی, اگر بچہ بیمار ہو جائے تو لاکھ روپے لگ جائے گا, شاید وہ نفع کیا اپنی میراث بھی چلی جائے. جی جی جی, جو یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی جھگڑا بن جاتا, تھانے وکیل والوں کو دینے پڑتے, کوئی تکلیف آ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ پہ یقین رکھے, اللہ وہ دکھوں سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے کمنٹ بھی آ رہے ہیں. عامر شیر ایک آئی ڈی ہیں, وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب, اور شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں, آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں جی انداز بیان اچھا, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور عبد الحادی بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. عبید اللہ صدیقی کہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی شادی دینی گھرانے میں ہو, خاص دعا کروا دیجئے. قاری صاحب دعا دیں جی ہمارے یہ دیکھنے والے. اللہ پاک رحمت فرمائے جی, اللہ ان کے بچے کے لیے آسانی فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کوئک سا کویشچن اور شامل کیا جا سکتا ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس, تاکہ ہم پھر کلوزنگ کی طرف بھی جائیں گے. اچھا, ہمارے پاس ایک کویشچن ہے جی کہ ہم سے قرض لے کر کسی نے سرمایہ سود میں لگا دیا اور واپس کرتے ہوئے وہ سودی منافع ہمیں بھی دے رہا ہے, کیا ہم لینے کے مجاز ہیں؟ سودی منافع نہیں لینا, آپ نے جو قرض دیا ہے وہی پیسے آپ واپس لیں. سود تو کھلم کھلی جنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سود چھوڑ دو, جو بھی ہے سود نہیں لینا. اگر تم یہ باز نہیں آ رہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو اللہ سے جنگ تو آج تک کوئی بھی نہیں جیتا, فرعون نہیں جیتا, کر سکتے ہی نہیں, ہاں جی, کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہار جائیں گے, وہ نہ لیں نفع. ٹھیک ہے, صرف جو اپنا قرض دیا ہے وہی پیسے واپس لیں. اچھا, اس کویشچن کو اگر میں دوبارہ ریپیٹ کروں تو اس کی ایک اور بھی سینس بنتی ہے. ہم سے قرض لے کر کسی نے سرمایہ سود میں لگا دیا اور واپس کرتے وہ سودی منافع ہمیں بھی دے رہا ہے, کیا ہم لینے کے مجاز ہے؟ ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایز اے گفٹ دے رہا ہو, لیکن ان کا اس سود سے یا اس کام سے لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا, ایک ان کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے شاید, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سود لینا دینا نہیں, لیکن ان کو پتہ چل گیا, پتہ اگر چل گیا تو, ہاں جی, پوچھ رہے ہیں, پتہ چل گیا تو اب اس کے قریب نہ جائیں, اپنی جو رقم دی ہے وہی واپس لیں, اور اگر جلدی واپس لیں. اس کو کہیں بھی میں آپ کے کاروبار میں کوئی حصے دار نہیں ہوں اور میں آپ کے کاروبار میں اپنا معاون نہیں ہو سکتا, مجھے جو پیسے لیے ہیں وہ جلدی واپس کریں. اچھا, تقاضا بھی رکھیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ قرض میں جو سود میں کام غلط ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہا ہے. بصورت دیگر اگر ایک آپشن یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ لے بھی لیتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں. وہ اگر وہ لے لیا ہے تو وہ ان کو پھر دے سکتے ہیں جن کے لیے, جن کی حالت یہ ہے کہ ان کے لیے سور کھانا بھی
حلال بس ہے، آپ نے ایک جواب ہی دے دیا، باگے پھر اب کچھ بنتا نہیں۔ مجبوری کے طور پہ، ٹھیک، ہاں تو ان پہ ویسے ثواب کی نیت نہیں رکھ سکتے ٹھیک ان کو دیتے ہوئے بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری محمد عمران سلفی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ۔ خیریت ہے؟ کچھ ٹھنڈ اس علاقے میں زیادہ تو نہیں ہے؟ ہاں کچھ طبیعت، اچھا طبیعت کی ناسازی، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ موجود رہے قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، بہت Thank you very شکریہ much۔ سر جی، بہت میرے لیے تھوڑا سا امتحان تھا کہ 2 سلفی نام کے موجود تھے تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کن کو بلاؤں، سو میں نے بڑی احتیاط سے کام کیا اور میں پاس بھی ہو گیا ہوں جی، الحمد چلیں للہ۔ اینی وے تھینک یو ویری مچ جی، بہت سر بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ بس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ہم سے دعا کا اور محبت کا سلسلہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں۔ لے جی ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہاشم عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔